वाले से कल हमने पढ़ा था और आज हमने मैयत को कफन देने के हवाले से पढ़ना है। मैयत का कफन 3 तरह का होता है। नंबर 1 कफन सुन्नत, नंबर 2 कफन किफ़ायत, नंबर 3 कफन ज़रूरत। कफन सुन्नत से मुराद मैयत को इतने कपड़े कफन के देना जितना सुन्नत है और सवाब का काम है। नंबर 2 मैयत को अगर सुन्नत कपड़े नहीं मिलते कफन के तो फिर इतना कफन देना जितना उसके लिए काफ़ी होता है, इसको कफन किफ़ायत कहते हैं। और तीसरा, अगर इतने कपड़े भी दस्तयाब नहीं है तो फिर जितना कपड़ा मुयस्सर आ जाए, एक चादर ही क्यों ना हो, उसमें कफन दे देना, इसे कफन ज़रूरत कहा जाता है। कफन सुन्नत मर्द के लिए 3 कपड़े हैं और औरत के लिए 5 कपड़े हैं। कफन सुन्नत मर्द के कितने कपड़े हैं जी? 3 कपड़े। 2 लंबी चादरें, ये अभी इंशाअल्लाह मैं वो सारा अर्ज करूंगा तो मजीद समझ आ जाएगी। 2 चादरें, एक सबसे बड़ी होती है, उसको लिफाफा कहा जाता है। उसके अंदर जो होती है ज़रा उससे कुछ थोड़ा हिस्सा कपड़ा कम होती है चादर, तो इसको इज़ार कहा जाता है। एक तीसरा कपड़ा होता है जो मैयत को पहनाया जाता है, इसको कमीज या हमारे लफ्ज़ों में कफनी कहा जाता है। कफनी। तो ये 3 कपड़े हो गए, 2 चादरें और तीसरा कमीज या कफनी। क्या कहते हैं? कफनी। ये 3 कपड़े, ये मैयत जो है ना, मर्द हो तो मर्द के लिए 3 कपड़े, ये कफन सुन्नत है। औरत के लिए 5 कपड़े हैं, 3 तो यही, 2 चादरें और 1 कफनी। 2 कपड़े औरत के इजाफी होते हैं। एक ये सर के नीचे से आता है, नहीं वो मैं अब एक बताता हूँ, वो गलत तरीका है जो आम तौर पर राइज है, उसको ओढ़नी कहा जाता है, ओढ़नी या दुपट्टा। लेकिन वो ऐसे नहीं उड़ाते कि जिस तरह हमारे यहाँ आम तौर पर औरतों को या बच्चियों को दुपट्टा उड़ाया जाता है। उसका शरई तरीका ये है कि वो ये पीछे से कंधों वाली जानिब से उस कपड़े को रखा जाता है और फिर ये जिस तरह नकाब करती हैं औरतें, तो कपड़ा आगे लाया जाता है और औरत के बाल के 2 हिस्से बालों के किए जाते हैं, आधे सीने पे इस तरफ और आधे बाल सीने के इस तरफ, और पीछे से कपड़ा लाकर सीधा ऐसे करना, ये सुन्नत है। ये ऐसे जो उड़ा देते हैं ये खिलाफ सुन्नत है और ये मकरूह तरीका है, ये दुरुस्त नहीं है। जो पीछे से कपड़ा आगे आना, ये इसको कहते हैं ओढ़नी। एक 5वां कपड़ा औरत का इजाफी होता है और वो यहाँ से होता है, सीने से ऊपर से लेकर तो ये रानों तक, ये जो हिस्सा होता है। एक और कपड़ा सबसे ऊपर औरत का होता है, इसको कहते हैं सीना बंद। तो अब आप देखें कि इस्लाम ने औरत को किस कदर पर्दा अता फरमाया है कि फौत हो जाती है तो तब भी इस्लाम ने उसके पर्दे का इतना ख्याल रखा है कि मर्द के 3 कपड़े हैं, हालांकि मंद लिपटा होता है चादरों में, एक सुराख भी बाकी नजर नहीं आता उसके जिस्म का, लेकिन वो औरत के लिए इस्लाम ने 5 कपड़े रखे हैं ताकि पर्दे की अहमियत को मालूम किया जा सके। ये 5 कपड़े हो गए औरत के और 3 कपड़े मर्द के, इसको कहा जाता है कफने सुन्नत। कितना है जी? ये कफने सुन्नत, 3 कपड़े मर्द के और 5 कपड़े औरत के। दूसरा कफन की किस्म है कफन किफ़ायत। अगर ये 3 या 5 दस्तयाब नहीं है तो फिर थोड़ा कपड़ा दस्तयाब है, तो इस सूरत में मर्द के लिए 2 कपड़े हैं और वो 2 चादरें, ये 1 चादर और 1 कफनी। 2 कपड़े मर्द के, ये कफन किफ़ायत है। और औरत के 3 कपड़े, 2 यही, 1 कमीज, 1 चादर और 1 उसकी ओढ़नी। ये 3 कपड़े औरत के, इसको कफन किफ़ायत कहा जाता है। अगर 3 न मिले तो मर्द के लिए 2, अगर औरत के लिए 5 कपड़े दस्तयाब ना हो तो फिर औरत के लिए 3 कपड़े, इसको कफन किफ़ायत कहा जाता है। तीसरा जो है वो है कफन ज़रूरत। अगर 2 भी दस्तयाब और मुयस्सर नहीं है तो जितना कपड़ा मिल जाए, कम अज कम उसका जो सतर है मैयत का, शर्मगाह है और ये हिस्सा है सतर का जो इस्लाम ने मुकर्रर किया, इसको ढांपा जा सके,
تو اتنا کپڑا اگر دستیاب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کفن ضرورت۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قد مبارک دراز تھا اور احد شریف کے آپ شہید ہیں، اور آپ اللہ تعالی ہم سب کو وہ بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ احد شریف میں آپ جائیں گے، یہ 17 رمضان شریف آگے آ رہا ہے بروز ہفتہ انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہفتہ والا دن جو ہے، آج 15 رمضان شریف ہے، کل 16 اور ہفتے والے دن 17 رمضان شریف، یہ یوم بدر شریف، یہ یوم بدر شریف ہے۔ تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے وہ شہدائے احد شریف میں ہے، شہدائے احد شریف میں۔ آگے شوال المعظم آئے گا تو پھر احد شریف کا دن آئے گا 15 شوال المعظم۔ تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا قد مبارک دراز تھا کافی، تو ایک چادر فقط دستیاب ہو سکی کپڑے کی، ایک چادر، اور اتنی لمبی چادر نہیں تھی آپ کو کفن دینے کے لیے۔ تو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی چادر میں کفن دیا گیا، اور وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر سر مبارک کو ڈھکا جاتا تو پاؤں مبارک ننگے ہو جاتے، اگر چادر پاؤں پہ کرتے تو سر جو ہے وہ ننگا ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا جی کا سر ڈھانپ دو، اور پھر پاؤں کے اوپر اذخر گھاس، مدینہ طیبہ کی گھاس کا نام ہے اذخر، تو وہ اذخر گھاس آپ کے قدمین شریفین پہ رکھ دی گئی، تو یہ آپ کا کفن بنا۔ اب یہ چونکہ کپڑا دستیاب ہی اس وقت اتنا تھا، تو اس کو کہتے ہیں کفن ضرورت۔ تو کفن کی 3 قسمیں ہو گئیں، کفن سنت، کفایت اور ضرورت۔ تو کفن سنت جو ہے وہ مرد کے کتنے کپڑے ہیں؟ 3 کپڑے، 2 چادریں اور 1 قمیص یا کفنی، تو یہ 3 کپڑے ہیں۔ اب 2 چادریں دراز ہوتی ہیں، میت کو غسل دے لیا، اب میت کو ایک مرتبہ اس کے جسم کو خشک کپڑے سے صاف کیا جائے، اچھے طریقے سے صاف کیا جائے، تو اب اس کو صاف کر کے پھر قریب چارپائی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کپڑے جو ہیں اسی ترتیب سے بچھا دیے جاتے ہیں۔ سب سے نچلی چادر جو ہوتی ہے نا، سب سے نیچے، یہ سب سے دراز ہوتی ہے، یہ سب سے لمبی چادر ہوتی ہے، اس کے اوپر اب یہ دوسری چادر ہے، اس کو ازار کہتے ہیں، اور یہ ایسے بچھا دی جاتی ہے، اسی طرح لمبی چادر ہوتی ہے۔ تو ازار کا معنی ہوتا ہے تہ بند۔ ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ایسے باندھتے ہیں میت کو تہ بند، تو ایسا نہیں ہوتا، یہ بھی اسی طرح کی لمبی چادر ہوتی ہے اور میت کو اڑا دی جاتی ہے۔ یہ اس سے قدرے چھوٹی ہوتی ہے کہ اس کے بند باندھے جاتے ہیں، جو سب سے نیچے چادر ہوتی ہے، یعنی سرے، دونوں سرے جو ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں بند باندھنا، تاکہ وہ ہوا کے ساتھ اڑ نہ جائے۔ تو اب وہ سرے باندھ دیے جاتے ہیں، تو اتنے وہ سرے جو بڑے ہوتے ہیں نا دونوں طرف، یہ اتنی چادر بڑی ہوتی ہے، دوسری اس سے ذرا چھوٹی ہوتی ہے، یہ 2 چادریں ہو گئیں۔ اب تیسرا کپڑا ایک یہاں بچھایا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کفنی۔ یہ اتنا کپڑا نیچے آ گیا، اور باقی کپڑا یہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب میت کو اٹھا کے یہاں رکھا جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کپڑے کو اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر عورت کا کفن ہو تو درمیان سے چیرا جاتا ہے، یہاں یہ سلائی نہیں ہوتی قمیص، اسی طرح سادہ کپڑا ہوتا ہے، اب اس کو درمیان سے یہاں سے چیرا جاتا ہے عورت اگر ہو تو، اور اگر مرد ہو تو پھر اس کے کندھے سے چیر دیا جاتا ہے، کندھے سے۔ تو یہ اس کپڑے کو ہم نے یہاں ایسے رکھ دیا، یہ تیسرا کپڑا، اس کو قمیص کہتے ہیں، اور کفنی بھی کہا جاتا ہے۔ اب کفنی کے اوپر یہاں کلمہ طیبہ بھی لکھا جاتا ہے بعض دفعہ، اور میرا یہ معمول ہے کہ مجھے جہاں کہیں موقع ملا ہے، یہ چکوال میں ہمارے ایک دوست عالم مفتی صاحب ہیں، وہاں میں حاضر ہوا، تو ان کی والدہ کی نماز جنازہ تھی، تو وہ بلا کر لے گئے کہ آپ لکھ دیں کفنی۔ تو بہرحال جہاں جہاں موقع ملا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے ساتھ ساتھ نعت علی شریف بھی کفنی پہ لکھتا ہوں۔ مالک جانے ان کا نام جانے، ان کا کام جانے، تو لہٰذا یہ کفنی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ لکھ دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے،
بلکہ انہی کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ میت پہ رحم و کرم فرما کر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ جی جی جی، وہ سائڈ سے ہی پہنایا جائے گا۔ ہاں جی ہاں جی، سائڈ سے، گول نہیں۔ جی، تو یہ جو ہے یہ مرد کے لیے اب 3 کپڑے ہو گئے، 2 چادریں اور تیسری قمیص کفنی۔ عام طور پر میت جو ہے دنیا میں زندگی میں جس طرح کا کپڑا استعمال کرتا تھا، شرع شریف کا حکم ہے کہ اس طرح کا کپڑا استعمال کیا جائے، اور اگر سفید چادریں دستیاب ہوں تو پھر سفید کفن دینا افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کہیں سفید کپڑا دستیاب نہیں ہے، نہیں ملتا، تو رنگ دار کفن دینے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، رنگ دار کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ 3 چادریں ہو گئیں، اب ہم نے یہ 2 چادریں نیچے بچھائیں اور کفنی اوپر بچھا دی، یہاں سے اس کو نیچے رکھا۔ بابا جی آؤ ذرا، پھر تانوں یاد دلائی آخرت دی بھی سارے نو۔ جی، اب یہ جو حصہ بچ گیا تھا نا قمیص کا، کفنی کا، اب یہ ہم نے یہاں سے وہ چہرہ نظر آئے گا، تو اب یہ حصہ جو ہے ہم نے اوپر ڈال دیا۔ اچھا، یہ بات شاہ جی بڑی ضروری ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے، ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو قمیص ہوتی ہے نا، پیچھے سے چھوٹی رکھی جاتی تھوڑی سی، اور یہاں سے بھی یہاں تک قمیص ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس اتنی قمیص ہونی چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ قمیص آگے اور پیچھے سے دونوں طرف سے برابر ہونا یہ سنت ہے۔ کپڑا جو ہے قمیص کا، کفنی کا، آگے اور پیچھے کا کپڑا برابر ہونا چاہیے، اور پھر ہونا کتنا چاہیے؟ یہاں تک، ناف تک نہیں، بلکہ یہ کپڑا گھٹنوں کے نیچے تک ہونا چاہیے، گھٹنوں کے نیچے تک یہ کپڑا ہونا چاہیے، اور آگے اور پیچھے کا کپڑا برابر ہوگا، تو یہ اب گھٹنوں کے نیچے تک کپڑا پہنچ جائے گا، جو تو یہ 3 کپڑے ہو گئے۔ اب اوپر ہم نے ڈال دی کفنی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ چادر ہے، اب شاہ جی اس سائڈ دو ذرا، یہ چادریں اسی انداز سے ہم چارپائی پہ بچھائیں گے، یہ نیچے والی چادر یہ سب سے اوپر آ جائے گی آخر میں، یہ سب سے بڑی چادر ہے، یہ اس کے اوپر ہے جی۔ یہ بائیں سائڈ جو ہے نا، بائیں حصہ، یہ پہلے ہم کریں گے، یہ خیال رہے کہ دائیں جانب کپڑے کی اوپر رہے، کپڑے کی دائیں جانب اوپر رہے۔ اب یہ بائیں جانب ایسے آ گئی، اور یہ دائیں جانب کپڑے کی اس کے اوپر آ گئی ایک چادر۔ اب یہ دوسری بڑی چادر ہے، اس کو کہتے ہیں لفافہ، یہ اس کا حصہ اوپر آ گیا۔ اب یہ اس کے جو سرے ہیں نا، یہاں سے باندھ دیے جاتے ہیں، یہاں سے بھی اور آخر سے بھی، یہ سروں کو باندھ دیا گیا، یہ کہتے ہیں باندھنا۔ تو اب یہ کفن جو ہے مکمل ہو گیا، تو کفن کے یہ 3 کپڑے ہو گئے۔ جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عمر عطا فرمائے۔ کس کی جی؟ امامہ شریف اگر عالم ہے، کوئی شیخ ہے، پیر کامل ہے، تو اس کو امامہ شریف بندھوانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں اس وقت، لیکن جب ہم قبر میں اتاریں گے تو اس کا وہ امامہ شریف اتار لیا جائے گا۔ یہ 3 کپڑے ہی مرد کے ساتھ جائیں گے، اور عورت کے 5 کپڑے، اس کے ساتھ اضافی کپڑا لگانا وہ شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ خلاف سنت ہے۔ سید الشہداء جی، یہ غلط بات ہے جی، اس کو اتار لینا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کپڑے اتنے ہی ہیں، اور باقی کپڑے جو اضافی ہیں، امامہ شریف یا اور کوئی چادر وغیرہ ڈال دینا،
بعض دفعہ ہمارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اور کپڑا اوپر موٹا ڈال دیتے ہیں، چادر، بعض علاقوں میں یہ رواج ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ مرد کے لیے کتنے کپڑے ہیں جی؟ 3 ہی کپڑے ہیں، وہی امامہ شریف ہی ان کو فضیلت مل جاتی ہے اور لباس پہننے کی بھی، تو یہی 3 کپڑے ہیں، عورت کے 5 کپڑے ہیں، اس کے علاوہ اضافی کپڑا میت کے ساتھ قبر میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اس سے پہلے اگر کوئی امامہ شریف رکھ دیتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بہتر یہی ہے کہ چونکہ کفن سنت کے 3 ہی کپڑے ہیں مرد کے لیے، تو 3 ہی کپڑے استعمال کرنے چاہیے، اضافی کپڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کفن کے کپڑے کے ساتھ ایک کپڑا ہمارے ہاں وہ مستعمل ہے اور رائج ہے کہ وہ کپڑا بچھا دیا جاتا ہے مصلی کے طور پر، آئیں قاری صاحب یہاں کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائیں۔ اب وہ جو کپڑا اس کفن کا بچا ہوا کپڑا ہے، تو کفن کا جتنا کپڑا ہوتا ہے اگر اس میں سے کچھ بچ جائے، اس کو چاہے بطور جائے نماز استعمال کیا جائے یا کسی اور میں کام میں صرف کیا جائے، تو اس کپڑے کا صرف کرنا، صدقہ کرنا وہ ضروری ہے۔ وہ جو جائے نماز کے طور پر کپڑا استعمال ہوتا ہے اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے، وہ گھر میں استعمال کیا جا سکتا نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ کپڑا وہ جائے نماز بنایا جائے، اس کا ویسے ہی کھڑے ہونا ہے، تو وہاں کون سا سجدہ کرنا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، تو ضروری نہیں ہے اس کپڑے کا ہونا، لیکن بالفرض اگر وہ کپڑا ہو بھی صحیح تو پھر اس کو ہم گھر میں استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ کسی غریب کو صدقہ کرنا اس کپڑے کا ضروری ہے کہ وہ کسی غریب کو دے دیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میت جس چارپائی پہ لیٹا تھا اس چارپائی کو ہم صدقہ کر دیتے ہیں، اچھا کپڑے جو اس نے پہنے تھے اس کو ہم صدقہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے ہاں بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، مولوی صاحب کو دے آؤ جی، کیوں جی؟ جیڑا اس منجی تے سوے گا وہ مر جائے گا، مرے تے مولوی مرے، جیڑا بندہ ایک کپڑے پہنے گا وہ مر جائے گا، لہذا مسجد امام صاحب نو دیو نہ، مرے تے پھر اب مولوی ہی مرے، تو وہ خود نہیں استعمال کرنا چاہتے۔ کیوں جی؟ میت کے کپڑے ہیں جی، یہ چارپائی ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ کپڑے ہم استعمال نہیں کر سکتے، یہ چادر استعمال نہیں کر سکتے، لیکن لیپ ٹاپ نہیں دیں گے، ٹچ موبائل نہیں دیں گے، باقی جو قیمتی اشیاء ہیں اس کی وہ یہ کہاں ہے جی؟ یہ ہم نے جی نشانی رکھی ہوئی ہے، وہ مولوی واسطے ہو ہی رہ گئی تھوڑے کو دیو نہ، تسی دینا صدقہ کرنا، پھر اچھی چیز صدقہ کرو۔ تو بہرحال یہ ایک غلط ذہن ہے، غلط کنسپٹ ہے کہ جناب بندہ مر جاتا ہے، جب موت آتی ہے نا پھر کپڑے ہوں یا نہ ہو اس نے آ ہی جانا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ لوگو تم اگر مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ، حتیٰ کہ وہ لوہے کے ہوں، سونے کے ہوں، چاندی کے ہوں، جتنے مضبوط قلعوں کے اندر تم بند ہو جاؤ، وہاں بھی موت کا وقت آ جائے گا تو وہاں موت آ کے رہے گی۔ اس کے لیے نہ سوراخ کی ضرورت ہے، نہ کہیں اور کسی لباس کی ضرورت ہے، موت جب آنی ہے تو وہ آ ہی جانی ہے۔ لیکن ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مرنا تو ہے ہی صحیح ایک دن، یا اللہ ہمیں سجدے میں موت نصیب فرما، ہمیں حضور کی نعت پڑھتے ہوئے، سرکار پہ درود شریف پڑھتے ہوئے موت عطا فرما، یا اللہ اپنا ذکر کر تو ہمیں موت نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا میں ہمیں موت نصیب فرما، یا اللہ موت کے وقت دیدار مصطفیٰ کی دولت نصیب فرما۔ ادھر سے رخ زیبا کا دیدار بندہ کر رہا ہو اور ادھر سے فرشتے روح لینے کے لیے آ جائیں، تو پھر ایسی حالت میں موت آ جائے تو یقیناً پھر وہ آقا کریم علیہ السلام دنیا و آخرت میں لجپالیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ جناب اعلیٰ کفن سنت تھا میت کا۔ کتنے کپڑے؟ 3 کپڑے، مرد کے اور عورت کے 5 کپڑے، یہ ہم نے اب کفن دے دیا۔ کفن کے بعد دینے کے بعد اب چارپائی کو ہم نے اٹھانا ہے۔ اچھا بعض لوگ جو ہیں میت انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ قریب قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو غسل میت سے پہلے، میت کو غسل دینے سے پہلے پہلے تک قرآن پاک پڑھنا میت کے پاس جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے،
لہٰذا یہ قرآن مجید کی عظمت کے پیش نظر حکم ہے کہ اس کے پاس قرآن مقدس کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اس کا چہرہ ڈھک دیا جائے تو چہرہ ڈھانک کے پھر قریب قرآن پاک کی تلاوت کو کرے تو غسل سے پہلے بھی پھر تلاوت کرنا جائز ہے، چہرہ ڈھک کر۔ کھلا چہرہ ہو تو ایسی صورت میں پھر غسل سے پہلے تلاوت قرآن مجید اس کے پاس کرنا جائز۔ جب غسل میت ہو جاتا ہے اب اس کا چہرہ کھلا رہے تو پھر وہاں قریب بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، کلمات طیبات کی تلاوت کریں، اوراد و وظائف پڑھے جائیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ وہ میت کے ساتھ نا پانی کے لے جاتے ہیں، وہ برتن، مٹی کے برتن، گھڑے وغیرہ، یہ کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، وہ تو صدقہ ہے نا جی غربا میں، وہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ پنڈی گئے پٹک اس علاقے میں یہ گندم والا رواج ہے۔ لیکن بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں مٹی کے برتن ہوتے ہیں، وہ میت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اس میں پانی ہوتا ہے اور وہ مٹی کے برتن وہاں جنازگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، دو چار برتن جتنے بھی ہوتے ہیں، اب اسی سے میت کو غسل دیا جاتا ہے، اس پانی سے، وہ مٹی والے گھڑے میں جو پانی ہوتا ہے اس سے غسل میت دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ برتن استعمال نہیں کرتے، وہ اٹھا کے مارتے ہیں دیوار کے ساتھ، ان کو توڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ برتن جو ہیں اب یہ بھی منحوس ہو گئے، نحوست والے ہو گئے، کیونکہ اس سے غسل میت دیا گیا، لہٰذا یہ مال کا ضیاع ہے، ضائع کرنا ہے۔ شرعاً برتنوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا اور ان کو توڑنا جائز نہیں ہے، وہ استعمال میں لائے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے میت کو، یہ چند دن پہلے ایک عزیز مجھ سے یا شاید بیٹھے ہو دوست، وہ مسئلہ پوچھ رہا تھا جی کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ تم نے میت کو کندھا دیا ہے اور قبر میں اتارا ہے، لہذا جاؤ جا کے پہلے غسل کرو۔ تو میت کو فقط کندھا دینے کی وجہ سے یا قبر میں اتارنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جو غسال ہے، میت کو غسل دلانے والا، اگر میت کے جسم سے کوئی نجاست نکلی اور جسم یا لباس کے اوپر وہ چھینٹے پڑ گئے نجاست کے، تو پھر تو وہ کپڑے بھی بدلے گا اور غسل بھی کرے گا، لیکن اگر نجاست وغیرہ نہیں پڑی تو پھر غسال کے لیے بھی، جو غسل دلانے والا ہے اس کے لیے بھی غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ باوضو ہو کر غسل کروایا جاتا ہے، لیکن غسل دلانے کے بعد غسال کے لیے ضروری ہے، غسل دلانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل میت کے بعد وضو کرے، وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنی آخرت کو یاد رکھ کے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جمعہ شریف ہے تو انشاءاللہ پرسوں ہم پھر پڑھیں گے کہ میت کو جب چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو پھر چارپائی کو اٹھانا ہے اور میت کو لے کے چلنا ہے تو کس انداز سے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات مقدسہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔